नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में अगर हम बात करते हैं माशी इस्तेहकाम लाने की, मुल्क के अंदर जनरली स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम जो है वो पहला इंग्रेडिएंट होता है। अगर सियासी इस्तेहकाम ना हो तो मुल्क में हर तरह की अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलती है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पिछले कुछ अरसे जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा, एक सियासी जमात की तरफ से जिस तरीके से हर चीज़ को कॉन्ट्रोवर्शियल मुतनाज़ा बनाने की बार बार कोशिश की जाती रही, बहुत सारे मामलात थे और फिर उसके बाद उसी सियासी जमात की वजह से जो पहले वो इक़्तिदार में वक्त गुजार के गए थे, जो कुछ माशी सूरत हाल थी वो हम सबके सामने है। पिछले 15 महीने में इस हुकूमत ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ चीज़ों को बैक ऑन ट्रैक लाने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया, आज भी उन्होंने एक जगह पर गुफ्तगू की है। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि वो बार बार इस बात को असर्ट कर रहे हैं कि 4 साल का जो मलबा था हमने 15 महीने में उसे समेटने की कोशिश की है, और उनका कहना यह है कि जो आने वाला सेटअप होगा, खास तौर पे जो निगरान सेटअप होगा, उसके लिए बहुत सारी मामलात जो है हम उनको एक ब्रीदिंग स्पेस देकर जा रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे कि बात किस हद तक दुरुस्त है। जब हम बात करते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की, तो एक ये भी वजह अदम इस्तेहकाम की थी कि बहुत कयास सराइयाँ थी कि क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे, इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, क्या इस असेंबली की मुद्दत जो है इसी में तोसी कर दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है वो रूमर्स जो हैं वो भी दम तोड़ गए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 2 मरतबा पिछले 2-3-4 दिनों में ये कह चुके हैं कि इंतखाबात वक्त में होंगे। अगस्त में इस हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो रही है, हुकूमत से हम दस्तबरदार हो जाएंगे, निगरान सेटअप आएगा और उसके बाद जो इलेक्शन का मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे होगा। इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि निगरान सेटअप का बनना, एक क्रेडिबल निगरान सेटअप का बनना, वो जो मरहला है वो भी एक बहुत बड़ा फेज़ है, किस तरीके से जो है मुकम्मल होगा। फिर उसके बाद जो इलेक्शन है आने वाले वक्त पर, तो अब कहा जा रहा है कि होंगे, वो किस तरीके से होंगे। जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बिलखुसूस हुकूमत में, इक़्तिदार में, वो क्या तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं इलेक्शन में जाकर आवाम को फेस करने के लिए, गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क में चल रही है। इन्हीं सभी इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जो सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, जावेद सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं पंजाब के, मलिक मोहम्मद रफ़ीक रजवाना साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं जावेद सिद्दीक साहब सर आपसे बात कर लूँ, प्राइम मिनिस्टर का कल का खिताब, आज भी उन्होंने गुफ्तगू की है, मोर और लेस 15 महीने की जो कारकर्दगी है उसी का वो एक राउंड अप, एक सम अप जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। उनका कहना यह है कि बहुत ज़्यादा मलबा था, तबाही बहुत थी जो 4 साल हुई, हमने उसे इतना समेट लिया है कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाले जो भी 2-3 महीने के लिए लोग होंगे उनको हमने एक ब्रीदिंग स्पेस दे दिया। मेरा ख्याल है बहुत हद तक ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि PTI की जो गवर्नेंस थी वो बहुत ही पुअर थी, और उस गवर्नेंस ने जो इकोनॉमिक मैस क्रिएट किया और जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ा और तरह तरह के मसाइल लोगों के सामने, देखें ना, आटा, चीनी, घी और ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, बेसिकली इनकी जो कीमत बढ़ी है वो PTI के दौर में बढ़ी है, बहुत ज़्यादा हुई। और लोग उस वक्त चीखने लगे थे, कराहने लगे थे कि ये क्या हो रहा है। और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, वो ये कहते थे कि जी हमें तो पहले समझ ही नहीं आई कि ये कैसे मुल्क चलाना है, कैसे हालात को दुरुस्त करना है। ये उनका अपना इतराफ़ था उस वक्त। सो मैं समझता हूँ कि जो वो मैस था उसको, और ख़ास तौर पर IMF के साथ जो उन्होंने किया था एग्रीमेंट, उसको डिफाई किया, उनके वो पूरे नहीं किए वादे, वो एक ख़राबी आ गई थी। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने मेहनत करके और मुसलसल तगोदो करके ये तो किया है कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया, मतलब उनको वापस बैक ऑन ट्रैक ले आए। वो एक इंटरनेशनली भी क्रेडिबिलिटी होती है ना जो आपकी, और जब वो हो गया, ये जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट का हो गया, साइन हो गया, तो IMF जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE और दूसरे ममालिक, वो अब हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं। तो इसी पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने उनको एक ब्रीदिंग स्पेस दे दी है। जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो इस पर बिल्डअप करेगी और इससे जो है हालात में। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट और इलेक्शंस की बात हो रही है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में बैरून मुल्क जो सवालात उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, ये भी एक जो थी ना अनसर्टेनिटी, इसको भी बड़ी हद तक उन्होंने क्लियर कर दिया। इस पे बात करेंगे, लेकिन ये जो अभी आपने बात की है ना, क्योंकि केयर टेकर सेटअप ने आना है और जल्दी अब आना है, IMF आपको लगता है अभी भी कुछ जिटरी दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुसलसल वहाँ से स्टेटमेंट्स आ रही है कि पाकिस्तान को कारबंद रहना होगा, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोबारा वायलेट करे, वो शायद डरे हुए हैं ना। अभी बड़ी वजह यह है कि जो पहले उनके साथ हो चुका है वो दे आर वेरी कॉशियस, बहुत मोहतात हैं
کہ آئندہ یہ ریپیٹ نہ ہو، اور کیا اور آپ ایک نیا سیٹ اپ آنا ہے وہ بھی ان کی انگزائٹی میں ایڈ کر رہا ہے شاید. اور یہ کہ کمٹمنٹس آپ پوری کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت کم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی. پاکستان بھی ماضی میں آئی ایم ایف کے ساتھ زیادہ تر کمٹمنٹس جو ہیں وہ پوری کرتا رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ خرابی آئی ہے، اور وہ بڑے محتاط ہو گئے ہیں، بڑے کانشیس ہیں کہ پتہ نہیں یہ آگے والے سیٹ اپ والے وہ بھی کیا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو جٹری ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے. لیکن ان کو یہ یقین ہے، اعتماد ہے، تبھی انہوں نے $3.5 بلین کا یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے وہ کیا ہے. اور دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ پاکستان جو ہے بیک آن ٹریک ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. رجوانہ صاحب سے میں تھوڑا سا آپ سے بات کروں گی ابھی کہ کتنا کام ہوا 15 مہینے میں اس کے اوپر بھی، لیکن کیونکہ آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے اگر کوئی کنسرن ہے تو شاید وہ سمجھ میں بھی آتا ہے، جیسے بھی جاوید صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ ابھی ماضی میں ہی ان کے ساتھ پاکستان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا، ایک حکومت جو اس وقت ان پلیس تھی، تو ظاہر ہے ان کے کنسرنز ریز کرنا بنتا ہے. ہماری طرف سے بھی یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ بہت مشکل شرائط ہیں جن کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اس کو چلانا بہت مشکل مرحلہ ہوگا، آسان نہیں ہوگا. ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے سر آنا ہے، اس کے بعد ایک نئی حکومت نے آنا ہے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں یہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہوتے، ہم لوگ انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں خوش اسلوبی سے اس کو مکمل کر پائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی. یہ مکمل تو ہونا ہے جی، یہ اسٹیٹس کے درمیان ہوتا ہے، اور جن حالات میں یہ آئی ایم ایف کا اب جو یہ پروگرام ہوا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جی کہ آئی ایم ایف والوں نے خود اپنے بیانات میں کہا کہ پچھلی حکومت نے وعدہ خلاف ورزی کی. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے جاتے جاتے انفنڈڈ سبسڈی دے دی پیٹرول پر اور اس کی قیمت گھٹا دی، تو انہوں نے the previous government has violated the terms and conditions of the IMF. اب جو لینڈنگ ایجنسی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس کا ایک پیسہ اس نے دیا ہوتا ہے، تو ان کو اپنے پیسے کی پروٹیکشن کے لیے وہ ایک ڈسپلن بھی نافذ کرتے ہیں. تو ڈسپلن جو انہوں نے نافذ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے اس وقت بہتر ہے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری. اور تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، کوئی زیادہ ماضی بعید بھی نہیں ہے. یہ 15 ماہ کا جو گند 4 سال کا گند جو 15 ماہ میں صاف کرنا پڑا، جیسے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا. کل بھی ہمارے یہاں ملتان تشریف لائے ہوئے تھے لیپ ٹاپ کی تقسیم میں بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی میں. تو اب اس کو اگر تو پیور سیاسی نظر سے دیکھا جائے تو ہر صاحب الرائے آدمی اپنی اپنی جو ہے نا وہ سوچ اور نظریہ رکھتا ہے، وہ اعتراض بھی کر سکتا ہے. مگر حقائق کی نظر سے دیکھا جائے تو کمپیریزن کیا جائے کہ جتنی بھی حکومتیں آج تک آئی ہیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این، تو کس کی پرفارمنس بہتر تھی. جب یہ عدم اعتماد ہوا تو اس وقت میرا خیال ہے کہ اگر سیاست کو بچایا جاتا تو شاید عدم اعتماد نہ ہوتا اور نہ کرتے. اگر سیاست کی بجائے جب ریاست خطرے میں تھی، اکانومی خطرے میں تھی، معیشت خطرے میں تھی، تو آپ دیکھ لیں کہ ان 15 مہینوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میں یہاں سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو یہ میرا فریم تو نہیں آ رہا پکچر کا جی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر، ابھی فی الحال آپ کی آواز آ رہی ہے کیونکہ تھوڑا سا پرابلم ہے آپ کے فریم میں اس وقت. اچھا اوکے. تو بہتر ہو رہا ہے کام، مگر یہ تکلیفیں ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈرز کو چاہیے کہ قوم سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سبز باغ دکھانے چھوڑ دیں. اتنے سبز باغ دکھائے گئے کہ قوم ایک ہائپ پہ چلی جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے آنے والا مسیحا بن کے آ رہا ہے. جب وہ جاتا ہے تو پہلے سے بھی گن مار کے جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنی ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بھی ضروری ہے، اور آئی ایم ایف از شوئنگ اٹس کنسرن ریگارڈنگ دی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا، ہم بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ اگست میں یہ حکومتیں، یہ پارلیمنٹ کی میعاد ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور انٹرم سیٹ اپ آ جائے گا. اٹس اے گڈ سائن. یہ پروسیس چلتا رہنا چاہیے، اور اس پروسیس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ دیکھیں اسمبلیوں سے استعفے دلوائے گئے، دیے نہیں گئے، دلوائے گئے. اس پر میں زیادہ ایمفیسس لے کر رہا ہوں. اس کے بعد اسمبلیاں توڑوائی گئی. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد 9 مئی کا واقعہ جو کچھ ہوا، اس سارے کو ایکومولیٹ کر لیں اور پھر خان صاحب کی تقریریں، ان کے یو ٹرن، ان کے اپنے بیانات کو سامنے رکھ لیں، تو کسی نقاد کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہے وہ خود بخود دیٹ سپیکس والیوم کہ کیا ہوا.
بہرحال اس سے ایک سبق حاصل کرتے ہوئے اچھا آپ نے آنے کیا والے کچھ ہوا پولیٹیکلی اس کے اوپر تو آپ نے روشنی ڈالی. میں آپ کی جانب پھر ساتھ ہوں جاوید صاحب سے تھوڑا سا اس پہ پہلے کامنٹ لے لوں کہ سر یہ جو بات پرائم منسٹر کر رہے ہیں آپ نے اتفاق کیا, آپ نے کہا کہ کچھ حد تک یہ بات درست ہے کہ 15 مہینے میں چیزوں کو 15 مہینے اسی چیز میں لگ گئے کہ جو بہت کچھ ڈی ریل ہوا ہے اس کو واپس ٹریک کے اوپر لے کے آیا جائے. عوام یہ بات سمجھیں گے سر؟ عوام کو شاید بہت دفعہ شاید یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا, انہوں نے بیک آن ٹریک لگایا. عوام کو یہ پتہ لگتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ اگر 10 روپے کی تھی آج 20 کی ہے. عوام کا تو شاید ڈائریکٹلی وہ کنسرن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12-13 سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اتحاد میں ہیں, حکومت میں ہیں, دے آر ان اے گڈ پوزیشن کہ عوام کے پاس واپس جا سکیں؟ جو سمجھدار لوگ ہیں یا جو معیشت کو سمجھتے ہیں اور کسی حد تک دیکھیں نا پیٹرول کی قیمت قدرے بہتر ہوئی ہے, ابھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں جن کی قیمتیں مثلا کھانے کا تیل جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے. کئی اور چیزیں جن کی مارکیٹ میں پیرشیبل آئٹمز بہت بہتر ہوئے ہیں. وہ تو ہیں. اچھا اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے, جو ایڈمنسٹریٹو ایپریٹس ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو آرٹیفیشل انفلیشن ہے جو لوگ خواہ بخواہ ہولڈنگ کرتے ہیں اور پروفیٹیئرنگ کرتے ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. اور اس کی وجہ سے بھی کچھ انفلیشن ہے, لیکن دیر از نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کر کے یہ چیزیں جو ہے بہتر کی ہے. اور آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے بارے میں یہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے, کریٹکس کی طرف سے, کہ آئی ایم ایف کی ان کو ایگریمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوگا اور ملک ڈیفالٹ کرنے لگا. ہر روز یہ گردان دہرائی جاتی تھی کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گیا, وہ دم توڑ گئی ہے, وہ تو ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ دوسری بات جو اب ویسے وہ یہ گردان پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے کہہ رہے ہیں ہم سے تائید کرانے کے بعد آئی ایم ایف آئے, اب گردان پر یہ کوئی ماننے والی بات. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بات جو آپ کر رہی ہے نا کہ سیاسی استحکام, وہ بہت ضروری ہے. اور یہ سٹیپ جو اگلا ہے, جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی, الیکشنز ہوں گے, الیکشنز کریڈیبل ہونے چاہیے. اس پہ بھی غور ہونا چاہیے کہ کتنے کریڈیبل الیکشنز ہوں گے تاکہ دنیا ہم پر ایک دفعہ پھر اعتماد کرے کہ پاکستان جو ہے اٹ از موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. یہاں پہ ایک الیکشنز ہوئے ہیں, فیئر فری ہوئے ہیں, اور لوگوں کے مینڈیٹ سے حکومت آئی ہے, ایک سٹیبل 5 سال کا ٹینیور لے کے حکومت آئے گی, ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, امریکہ ہو, کوئی بھی ہو, یورپین یونین, ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہوئے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ عوام کی منتخب حکومت ہے. لیکن ان الیکشن سے پاکستان کے اندر ابھی بھی بڑے خدشات ہیں سر. پرائم منسٹر نے تو یہ بات کیٹیگوریکلی کہی کہ جو بھی نتیجہ آئے گا ہم قبول کریں گے. باقی میں بھی 1-2 جماعتوں سے اور بھی بات کی ہے, وہ کہتے ہیں الیکشن ہوں گے, فری اینڈ فیئر ہوں گے, جو نتیجہ آئے گا ہم تسلیم کریں گے. اس ملک میں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ایک فورس ایسی ہے جس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ پھر کہیں گے کہ ہم نہیں قبول کرتے. تو وہ جو عدم استحکام کی بات ہے وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا, چلا جائے گا؟ میرا خیال ہے ان کی بات جو ہے نا کوئی مانے گا نہیں, چونکہ جو آبزرورز آئیں گے, جو نیوٹرل آبزرورز آئیں گے, پھر بہت سے لوگ پاکستان کے لوگ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے پولنگ سٹیشنز میں, کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے یا پولنگ والے دن کوئی ریگنگ ہو رہی ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ الیکٹرل ریفارمز ہو رہے ہیں. جی بالکل. اور وہ ریفارمز جو ہے نا وہ انشور کریں گے کہ جو اگلے الیکشنز ہیں وہ فیئر فری ہوں, کریڈیبل ہوں, اور اس میں پی ٹی آئی کا نمائندہ بھی شامل ہے. جی بالکل. ان کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے ان ریفارمز کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گنجائش نہیں بچے گی, نہیں ہوگی, اور پاکستان کو اب اس طرف جانا چاہیے, ایک پازیٹیو سگنل دینا چاہیے دنیا کو کہ ہم ایک بڑی 23-24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, ہمارے ہاں جمہوریت کی جو اساس ہے اور بنیاد ہے اور تاریخ ہے وہ پرانی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی 6 ماہ یا 6 سال پہلے پاکستان میں جمہوریت دے کے, پاکستان بنا جمہوریت کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے, اور اس کے بعد بھی ٹھیک ہے ہمارے مختلف ادوار گزرے, حالات خراب رہے, جمہوریت کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہیں, لیکن آر پیپل بلیو ان ڈیموکریسی. اور قائد اعظم کا یہ کہنا کہ پاکستان ایک پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوگا, یہ نظام ہوگا, اسلامی پارلیمانی جمہوریت ہوگی,
اس کے اوپر لوگوں کا بلیف ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نظام سسٹم نہیں ہے نہیں پاکستان کے اندر چل سکتا. لیکن میں تو خیر کیوس کی حد تک بات کری ہوں. آپ جانتے ہیں پہلے بھی 4 حلقوں کو لے کے ایک شور مچایا گیا, نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں, نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی بیک گراؤنڈ تھا. تو میں تو صرف کیوس کے پوائنٹ سے سوال کر رہی تھی. رضوانہ صاحب سر یہی سوال آپ سے, کیونکہ ایز اے پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 15 مہینے آپ لوگوں نے جو کچھ مشکل فیصلے آپ لوگوں کو کرنا پڑے, جو مشکل معاملات آپ کو سنبھالنا پڑے, لوز اینڈز کو ٹائی کرنا پڑا, وہ سارا آپ عوام کو ساتھ ساتھ بتا تو رہے ہیں, لیکن کیا عوام اتنی اس وقت اس سٹیٹ میں ہے معاشی طور پر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کمفرٹیبل طریقے سے عوام کے پاس واپس جا سکیں گے, یا یہ مشکل مرحلہ ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو ترجیح دی, سیاست کو ترجیح نہیں دی. تو کیا یہ کہیں نہ کہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ لوگ کے لیے آنے والا الیکشن مشکل ہو سکتا ہے؟ مشکل تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں نے پہلے بھی یہی گزارش کی ہے کہ عوام کو حقائق جب بتائیں گے, ان کو حقیقت بتائیں گے اور ان کو اب خوابوں کی دنیا میں نہیں لے جائیں گے, تو عوام ریئلائز کرے گی کہ اصل کام کرنے والے کون ہیں یا بہتر کام کرنے والے کون ہیں. کام تو ساری جماعتیں اپنے حساب سے کرتی ہیں اور کریڈٹ بھی لیتی ہیں, مگر بہتر کام کرنے والے کون ہیں؟ ان 15 مہینوں میں اگر خدا نہ خواستہ اس سچویشن کو دیکھ لیں, 2 سچویشن میں آپ کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں. پہلے کمپیریزن عدم استحکام سیاسی کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ خان صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے, استعفے نہ دلواتے لوگوں سے, آج لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے, انٹرم گورنمنٹ میں جو اپنا یہ موجودہ جو نگران حکومتوں کا جو نظام ہے, اس کا جو بننا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ, ان کی مشاورت سے بننی تھی. نیب کا چیئرمین ان کی مشاورت سے بننا تھا. اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن وہ خود ہوتے. اس طرح کی کئی اور باتیں ہیں. اور پھر پارلیمنٹیرین کا, سیاسی آدمی کا کردار ہی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں. لاکھوں آدمیوں کے ووٹ لے کر آئے یا جس طرح بھی آئے, ہمیں اس پہ تحفظات تھے, گزر گیا وقت, اب اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہے زیادہ گفتگو کرنے کا. ان کے ووٹ لے کے ان سے پوچھے بغیر اور حکم پہ مستعفی ہو گئے, حکم پہ ہی یک جنبش قلم اسمبلیاں توڑ دی گئیں. اگر یہ آج نظام وہی پڑا ہوتا, وہی چلا رہے ہوتے, اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے, وہی صوبائی اسمبلی ہوتی, بڑے سموتھ رننگ رہتی اور سیاسی عدم استحکام نہ ہوتا, جس نے معاشی عدم استحکام کو ملٹی پلائی کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد جو کچھ ریئیکشن ہوا یا جو کچھ انہوں نے بدلہ لیا, جو ریاستی اداروں کے بارے میں انہوں نے جو کچھ 9 مئی کو کیا, اس سے پہلے کیا کچھ کہا گیا, تو یہ ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ملک دوستی یا حب الوطنی کا تقاضا ہے. اب ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے دیکھیں, سب لوگ, سب جماعتوں کے جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہماری جماعت ہے, اور پی ٹی آئی جماعت ہے, ڈیفینیٹلی وہ بھی وزیر اعظم رہے. اقتدار تو دیکھ لیا ہے. اقتدار جو ہے وہ کانٹوں کی سیج ہوتی ہے, لوگ اسے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو جو بہتر رول اپوزیشن میں بیٹھ کے ادا کیا جا سکتا ہے, خبر لی جا سکتی ہے گورنمنٹ کی اور اقتدار کے بینچوں کی, وہ اپوزیشن میں لی جا سکتی ہے. بٹ اینی ہاؤ, اقتدار اگر آ گیا ہے تو پھر اس کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال کریں. بالکل, اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. تو آپ نے ایک بڑی جو ہے وہ بتائی, اور چارج شیٹ شاید واقعی بہت لمبی ہے ایک سیاسی شخصیت کے خلاف, لیکن کہیں سے بھی وہ ابھی تک قانون کے دائرے میں نہیں آ رہے. وہ ہر طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیف پیسیجز اور ایگزٹس ڈھونڈتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آنے والے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی تیاری کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. الیکشن جو ہے وقت پر ہوگا, یہ اعلان بار بار کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے, اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سیاستدان ہے ثابت بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے بلوچ صاحب؟ چلے آپ کا پہلے آڈیو ایڈجسٹ کرتے ہیں, پھر میں آپ کو گفتگو میں شامل کروں گی. مجھے بھی آپ کا آڈیو جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہا ہے, آواز کم آ رہی ہے. جاوید صدیق صاحب, سر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو مرحلہ ہے کتنا مشکل, کتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس ملک میں انفارچونیٹلی ایسی ہیں جن کے ارد گرد بڑی اسپیکولیشن ہوتی ہے. کل بھی ہمارے پروگرام میں فیصل کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت 6-7 کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں پھر رہے ہیں. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ اٹس پارٹ آف دا, یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں. کئی, میں آپ کو بتاؤں گا اپنے تجربے سے, کہ کئی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں 1 ہفتے کے لیے وزیر بنا دیں, ایک ہمارے ساتھ لگ جائے گا, ٹھپا لگ جائے گا, فارمر منسٹر, فارمر. سو یہ ایک ہوتی ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ دبئی میں باتیں ہوئی ہیں جو میجر پارٹیز ہیں، مولانا صاحب کے کچھ تحفظات ہیں، لیکن اس کے باوجود کافی حد تک چیزیں آگے جا سنا ہے مولانا صاحب کے تحفظات کچھ دور کر دیے گئے ہیں، بڑی حد تک جو ان کا تھے وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بن جائے گا، اور بے شک کئی پرائم منسٹر ہوں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک ایسی فگر کریڈیبل جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو، اور جب وہ عوام کے سامنے وہ نام آئے تو لوگ بھی کہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کروا لیں گے، یہ کریڈیبل ہیں، ان کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بہتر چلے گا اور کریڈیبل ہے. اور یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک تو سیاسی اعتبار سے وہ قابل ان کی ساکھ اچھی ہو، دوسرا یہ ہے کہ اکانومی کا اور ایڈمنسٹریشن کا تجربہ بھی ہو. یعنی یہ اگلے جو 60 دن یا 90 دن ہوں گے بڑے کروشل ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے اچیو کی ہے اب اس کے اوپر پانی پھیر دیں. ایسا سیٹ اپ لازماً ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیئرفلی یہ اس سارے معاملے کو دیکھا جائے. کنٹروورسی سے کیسے بچا جائے گا؟ سندھ کے اندر بھی ابھی یہ ڈسکشن شروع ہی ہوئی ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو لے کے بڑی قیاس رہی ہیں، اور قیاس رہی ہیں کہ تنقید شروع ہو گئی کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، اس کو پروسیس سے باہر نہیں رکھا جا سکتا. آپ نے عمل کو شروع میں ہی متنازع کر دیا. تو یہ کس طریقے سے تسلی اور تشفی آپ کرائیں گے؟ یہ جو اس کے تحفظات اور کرٹیسزم یہ چلتا رہے گا، لیکن جب ایک نام آئے گا سامنے اور ایک سیٹ اپ آئے گا اور اس کو مختلف اداروں کی بھی سپورٹ حاصل ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا، اور وہ کریڈیبل ہوگا اور وہ چلے گا. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو مان لیں گے کہ یہ ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو خود الیکشن لڑ رہا ہو، خود کسی پارٹی کا سپوکس پرسن ہو یا اس کا سٹیک ہولڈر ہو کسی کا. ایسا نہیں ہوگا، اور اس پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ جی ایک آدمی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہے اس کی کوئی اپنی لائبلٹیز ہیں، اس کا کوئی اپنا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. جو لوگ آ رہے ہیں ان سے جڑی کسی کنٹروورسی کے اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے. آپ یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے. دنیا بھی دیکھ رہی ہے. صابر بلوچ صاحب بہت شکریہ سر آپ کو میری آواز اب ٹھیک آ رہی ہے سر؟ جی بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر بات یہاں پر یہی ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی 2 دفعہ کہہ دیا گیا کہ وقت پر انتخابات ہوں گے. کہیں پہ 8 اگست کی تاریخ چل رہی ہے، کہیں 14 کی چل رہی ہے، بٹ اینی وے اگست کے مہینے میں اپنے وقت پر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی. آپ لوگوں کے آپس کے معاملات، کیونکہ ظاہر ہے 12-13 جو جماعتیں ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہیں. ابھی بھی خبر تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے دیکھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN نے بہت سارے معاملات کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لے کر اور چیزوں کو لے کر ریزالو کر دیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں خوش اسلوبی سے یہ سارے مراحل طے ہو جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی طے ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں ذرا پارٹی کو بھی دیکھیں، سیاسی ہمارے جو فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب کی قیادت میں ہمیشہ ریکانسیلیشن کی سیاست کی، ہمیشہ اس بات کا جو ہے نا اظہار کیا ہے اور پریکٹیکلی دکھایا بھی ہے کہ بھائی کانسنسس پہ جو ہے نا کانسنسس ڈیولپ کریں گے تب جا کے باتیں ٹھیک ہو جائیں. اور وہ یقین کے ساتھ اپنے اور پوری ایمانداری کے ساتھ وہ یعنی اس چیز پہ وہ ہاتھ جانتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پر کوئی ایسے ایشوز ہیں کہ جس پر کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ جس سے کوئی اختلاف ہو جائے. الیکشن کروانا ہے، الیکشن کے بعد جو پارٹی جو ہے نا کہ وہ بات کی بات ہے کہ لیکن مین آبجیکٹ اس وقت سب کا یہی ہے کہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے. وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے. سر آپ کی آڈیو میں ابھی بھی تھوڑا سا ایشو میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی اسے فکس کریں. میں ان دا مین ٹائم رجوانہ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں. سر جو جاوید صدیق صاحب ابھی بات کر رہے تھے، دنیا کی نظریں بھی سر ہم پہ لگی ہیں. بہت سارے معاملات اس ملک میں ایسے ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں کہ ہم خود بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ ٹریک سے ہٹ کر ہوں، جس کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بنانے کا مرحلہ بھی شامل ہے، جس کے اندر الیکشن اٹ سیلف کا مرحلہ بھی شامل ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو آپ لوگ اتحادی جماعتیں ہیں ان کے آپس میں کیا معاملات ہوں گے الیکشن کے اندر، یہ بھی ایک سوال ہے. تو یہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو جائے گا بغیر کسی کنٹروورسی کا شکار ہوئے؟ دیکھیں اس ملک میں ایسے تجربات ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خوف کا شکار رہتے ہیں اور بے یقینی اور غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا رہتا ہے. اس کے بعد مفروضوں پہ اتنی بحث ہوتی ہے، چاہے وہ ٹاک شو ہو، چاہے وہ ڈسکشن ہو، کوئی بات ہو، مفروضوں پہ اس لیے ہوتی ہے کہ پرخطر یہ سفر تھے
یہ راستے تھے جس میں لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز پر اعتماد کیا اور ان کے اعتماد پر کون کتنا پورا اترا وہ ہر وقت نے اپنی اپنی جگہ پہ اس کو صحیح یا غلط ثابت کیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے بڑا بلنڈر کیا, بہت کچھ کیا, سیاسی خودکشی بھی کی, مگر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر خدمت کے جذبے سے, کہنے کو تو ہر کوئی نعرہ لگا کے آتا ہے, خدمت کے جذبے سے اور ایمانداری سے کام نہیں کریں گے. ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں, ہم مسلمان ہیں, سب سے پہلے تو ہم نے خدا کو جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری نیت ہے, صاف ہے, ملک کو چلانا ہے. تو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ خود بولتا ہے, جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. چلو اب جادو والی کیفیت تو نہیں ہے, کام ضرور بولتا ہے اور وہ نظر آتا ہے. ہم نے 15 ماہ میں یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو کچھ کیا اور یہ جماعت اتحاد تھا, اس کا آگے انتخابی اتحاد کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. یہ انتخابی اتحاد تو میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ اے فارمر پارلیمنٹیرین یہ اتحاد تو نہیں ہو سکتا. البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اٹ ڈیپینڈس کہ پارٹی تو ہر پارٹی کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے. آئی کانٹ سے آن دس, بٹ ان اینی کیس دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے جی کہ انشاءاللہ اگست میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب نے کہا, باقی تمام سیاسی جماعتوں نے جو الائز بھی ہیں, تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن سر ایک سوال یہاں پر یہ بھی بات کر رہے تھے جاوید صاحب بھی کہ الیکٹورل ریفارمز بڑی خوش آئند بات ہے. خوش آئند ہے آف کورس, الیکٹورل ریفارمز جو ہے وہ تو ضرورت ہے ہماری, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ لیٹ ہو گئے ابھی بھی؟ ہم مطلب ہم بالکل برنک پر ہیں اب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کے. الیکٹورل ریفارم جتنا عرصہ پارلیمنٹ کی میعاد ہے اس میں یہ الیکٹورل ریفارم ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور بہتری کے لیے جتنا بھی کام کیا جائے اپنے تلخ تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے الیکٹورل ریفارمز لانی چاہیے جتنی بھی ہو سکتی ہے. میں بھی بطور سینٹر الیکٹورل ریفارمز کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں, بطور وکیل بھی الیکشن کے جو کچھ بھی ہمیں تجربات ہے, تو اس میں ریفارمز ہونی چاہیے. مگر میں یہ کہتا ہوتا تھا اس کمیٹی میں بھی سب سے پہلے ہم ایمانداری سے کام کریں. ہم نے الیکشن کو فیئر کروانا ہے اور الیکشن میں فیئرلی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. مگر بدقسمتی سے اس ملک میں 2018 کی جو ہے الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ اب واضح ہوگی کس طرح سے وہ مینیج کیا گیا. اگر اس طرح کی مداخلت ہوئی, خدا نخواستہ ہوئی, تو پھر اسی الیکشن پہ انگلی اٹھے گی. اگلی بات رہ گئی کیا, ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے اس حساب سے کہ کیا الیکشن کی اس نتائج کو تسلیم کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جو بھی حکومت آئے گی, وہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہماری آئے گی. سیاسی پارٹی تو ہمیشہ الیکشن میں کہتی ہے ہماری حکومت آئے گی. ہم کہتے ہیں جو بھی حکومت آئے گی دوسری سیاسی جماعتوں کو ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت مل کر ملک کی خدمت کرنی چاہیے. سیاست اپنی اپنی ہے اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے سارے مل کر کام کریں گے. پاکستان اب مزید نہ ہی سیاسی عدم استحکام اور نہ ہی معاشی عدم استحکام جو دونوں کو ریلیٹڈ ہیں ان کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے. اور ایک فرینچ رائٹر نے کہا تھا کہ there are millions of people who are just paying the cost for just breathing, یعنی کہ ان کا سانس آ رہا ہے تو زندہ ہے, ورنہ ان کے لیے زندہ رہنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. مشکل ہو گیا ہے, بالکل مشکل ہو گیا. اچھا آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا انتخابی اتحاد جاوید صدیق صاحب کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اینڈ رائٹلی سیڈ کہ وہ اس کے اوپر فی الحال کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ پاسبل نہیں ہے, وہ پاسبل ہی نہیں ہے, وہ پاسبل نہیں ہے, یہ آپ کا خیال ہے کہ پاسبل نہیں ہے. آف کورس مطلب لیکن اس کے اوپر بھی قیاس آئی ہے. میں سوال ایکچولی یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ کولیشن میں اگر کچھ جماعتیں آ جائیں ساتھ, تو یہ کیوں ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ ان کا منشور بھی ایک ہو گیا ہے, وہ اختلاف بھی نہیں کر سکتے. دے آر ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز, اور آپ کو نہیں لگتا کہ ویسے بھی ہیلدی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا الیکشن لڑیں اور اس کے بعد جو مرضی ارینجمنٹ کر لیں؟ نہیں, وہ دیکھیں ہیلدی نشان تو یہ ہے کہ جس کی جماعت آ جائے حکومت میں, جو اپوزیشن میں بیٹھے مل کے پاکستان کو چلانا تو سب کا مقصد ہے. پاکستان میں تعلیم عام کرنا, صحت عام کرنا, معیشت کو چلانا, زراعت کو ترقی دینا, کسان کو مضبوط کرنا, اداروں کو مضبوط کرنا. میں ابھی پچھلے دنوں ایک پرانی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ وائی دی نیشنز فیل, تو اس میں انہوں نے ایک چیپٹر میں لکھا ہے کہ قومیں اس لیے ناکام ہوتی ہیں, دی انسٹیٹیوشنز 3 دفعہ انہوں نے اس چیپٹر کے ہیڈ لائن پہ اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ ادارے اگر ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے
تو پھر ملک بھی فیل ہو جائیں گے, بالکل قومیں بھی آپ ٹھیک فیل کہہ رہے ہو ہیں. میں ذرا جائیں گی. جاوید صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لوں, بٹ دیٹس اے ڈیبیٹ فار انادر ڈے. ہمارا فوکس ہی نہیں ہے اس طرف, اور میرا خیال ہے وہ تو ایک پوری بحث ہے جس کے پورا پروگرام بنتا ہے. سر دیکھیے جو کوalition گورنمنٹس ہیں ماضی کی, ان کا کوئی تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا فار سو مینی ریزنز. ایک تو یہ ہے کہ مختلف پارٹیز کا پولیٹیکل انٹرسٹ اپنا ہوتا ہے, بالکل, اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی, پروموٹ کرنے کی کرتی ہیں. ہمارے ملک میں تو میجر پولیٹیکل پارٹیز کا فوکس ایریا بھی فرق ہے بہت زیادہ, مطلب دیر از اے ڈفرنس ان دی. ہماری ایک بڑی تلخ روایت رہی ہے. لیکن جو یہ پی ڈی ایم ہے, اس کا جو یہ سال سے اوپر کا جو عرصہ ہوا ہے, یہ بڑا پازیٹیو تھا. یہ ایک سائن ہے کہ if there is a will, they can go together, they can resolve their differences and they can think in unison. نہیں, الیکٹورل الائنس بھی ممکنات میں سے آپ کو لگتا ہے؟ الیکٹرل میں ابھی کوئی بہت بڑا مجھے ریفارمز نظر نہیں آ رہا جو میں نے رپورٹس دیکھی. نہیں, میں الائنس کی بات کر رہی ہوں, ان کے آپس کے اتحاد بھی سیٹس ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ الائنس اس طرح کا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کے ایسی چیزیں ہیں, جیسا پنجاب ہے, پی ایم ایل این جنرلی سمجھتی ہے کہ پنجاب ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. پنجاب ہیز بین دی سٹیڈل آف پی ایم ایل این, ان کا ایک بیس رہا ہے, اور وہ شاید اس پہ کمپرومائز نہ کریں, اور وہاں پہ وہ دیکھیں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ سندھ میں ان کی پوزیشن اسٹرانگ ہے, اور انہوں نے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10 سال سے یا اس سے زیادہ عرصہ سے سندھ کے پروونس میں, لیکن پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں پنجاب میں خود کو ریوائیو کرنے کی خواہش بھی ساؤتھ رکھتی ہے. پنجاب میں انہوں نے کافی اسٹرگل کی ہے, اور ایڈجسٹمنٹس کی ہیں, اس پر فوکس کیا ہے. زرداری صاحب نے وہاں پہ کانٹیکٹس کیے ہیں, کچھ نئے لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبلز ہیں. یہ ہر پارٹی جو ہے منور تو کرتی ہے نا الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے. مولانا صاحب ہیں, ان کے بارے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ وہ 2 پروونسز جو بلوچستان اور کے پی کے میں اپنا سٹیک جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ایڈجسٹمنٹس کا سلسلہ ہے. الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتیں جو ہے اینگلنگ کرتی ہیں, اس کے علاوہ منورز کرتی ہیں کہ وہ میکسیمم ان کو ایڈوانٹیج ملے الیکشن کے اس کے اوپر, پولنگ کے اوپر. پولنگ میں جو سچویشن آئی تھنک اس میں وہ جو مشینز کا استعمال ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا, کس طرح سے ہم کنڈکٹ کریں گے. چلے وہ تو ابھی وہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ریفارمز کی طرف بات کو لے کے جایا جا رہا ہے, تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ان ایشوز کو ریزالو کر کے ہی جو ہے وہ چیزیں پاس آن کی جائیں گی. صابر بلوچ صاحب, سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صابر بلوچ صاحب آپ موجود ہیں سر؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے. اچھا سر, آپ کو آواز آ رہی ہے. اچھا سر, یہی سوال آپ سے بھی کرنا چاہ رہی ہوں. انتخابی اتحاد جو جماعتیں اس وقت آپ لوگ حکومتی اتحاد میں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ممکنات میں سے ہوگا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن لڑنا, یا آپ بھی سمجھتے ہیں رضوانہ صاحب کی طرح کہ شاید ممکن نہیں ہوگا, انڈیپینڈنٹلی لڑنا زیادہ بہتر آپشن ہے؟ دیکھو یہ ابھی تو ٹو ارلی ٹو سے بات یہ کہ انتخابی اتحاد یعنی ان جماعتوں کے درمیان ہو جاتی ہے کہ جن میں کوئی ذہنی آمادگی ہو یا جن کی آئیڈیالوجیکل جو پروگرام ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب. تو اب بات یہ کہ اب یہ تو الیکشن جب ہوں گے دیکھا جائے گا کون کون سی پارٹی الیکشن میں آ رہے ہیں, کون سی پارٹی جو ہے نا وہ گئے ہیں یا کی وجہ سے. تو ورنہ یہ ہے کہ وہ تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ بھی کس کے خلاف اکٹھے ہو کے الیکشن ہوتا ہے. یہ تو ابھی اس وقت یہ تو ہو نہیں سکتا کسی کے اپر چلو اس وقت پیپلز پارٹی وہ انڈیویجولی تو پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ صرف پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, یا عمران خان کی پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. تو باقی جماعتیں تو آلموسٹ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اب وہ کیسے ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو ابھی کہنا بہت مشکل ہے. تو اس پر یقیناً یعنی آپشن تو اب ایک کے کھلے ہوئے ہیں. یہ تو بات کی بات ہے, آپ بعد میں دیکھیں گے کہ سچویشن بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ کامن ہے ان جماعتوں میں جنہوں نے مل کے عمران خان کی حکومت کو آئینی طریقے سے جو سے نکالا. تو ایک لحاظ پر ایک چیز پر تو یہ ضرور متفق ہے کہ ماضی کو نہیں دہرایا جائے گا, ماضی کو کس قسم کی جس سے ملک کو نقصانات ہوئے اس کی تلافی کرنی ہے اور اس قسم کے حالات پیدا نہیں کرنے. یہ ایک کامن انٹرسٹ ہے ان میں
اب اگر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے جو سلسلے میں جو ادارے ہیں ان کی کس حد تک مداخلت ہوگی، کس حد تک مداخلت نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے ملک میں تو سب سے بڑا جو ہے نا وہ یہ بات تو آپ اچھی طرح سمجھتی ہیں، جانتی ہیں کہ یہاں پروجیکٹ کرنا یعنی وہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ایک امپاسبل پروجیکٹ فزیکل کیا ہوگا، یہ بڑا مشکل. بالکل پاکستانی سیاست کو جو ہے اسپیکولیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ تو آپ نے درست کہا. رجوانہ صاحب، سر سیاست کے اندر بند دروازے نہیں ہوتے، آپ مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کرتے، یہ بات ہم ہمیشہ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ جو کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، ڈائیلاگ نہیں کروں گا، اب کسی بھی صورت اس سے ڈائیلاگ نہیں ہوگا. آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک پورا ایک ہسٹری ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آپ بھی اسی بات کے قائل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو ایک فیکشن ہے اس کے ساتھ باقی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ بات چیت کے لیے آپ کو بڑی ایک گراؤنڈز چاہیے اور اسٹرانگ مورل گراؤنڈز چاہیے، اور بات چیت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. اینڈ پالیٹکس از اے گیم آف پاسبلٹی. سیاسی جماعتوں سے گفت و شنید ہونی چاہیے. تو رانا صاحب نے جو بیان دیا اس میں اگر آپ ماضی میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے پہلے دن کے بعد میں اسمبلی میں بار بار کہا کہ میں ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، نہیں ملاؤں گا. وہ وزیر اعظم تھے اس وقت، جس طرح سے بھی وہ الیکٹ ہو گئے. تو یہ بات ان کا ماضی اس بات کا متقاضی ہے کہ انہوں نے کبھی ہاتھ بڑھایا ہی نہیں. اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے رانا صاحب نے اسی بات کو سامنے رکھا. اس کے بعد 9 مئی کے واقعات اور ریاستی اداروں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جی بالکل، تو انہوں نے اس کہا کے بعد ڈائیلاگ کی کتنی گنجائش رہ جاتی ہے اس پر مجھے بھی ڈاؤٹ ہے. بٹ ایون دین ایز اے پرنسپل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ڈائیلاگ اگر ہو جائے اور معاملے کو ڈائیلاگ سے اگر سدھارا جا سکے تو واحد طریقہ وہی ہے، مگر یہ ہے کہ بیٹر سینس مسٹ پریویل آن دی ادر سائڈ آف. اچھا، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ اسمبلیاں تڑوائیں، جو معاملات ابھی وہ جو ساری باتیں آپ کر رہے تھے کہ جو کچھ نہیں بھی کوئی کرنا چاہ رہا تھا بائی فورس کروایا گیا اور سسٹم کا حصہ نہیں رہا گیا، سسٹم سے علیحدگی اختیار کر لی گئی. اب جب یہ کیئر ٹیکر اور یہ سارے معاملات آ رہے ہیں تو کس کیپیسٹی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں اور وہ مشاورت کا حصہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس کا تو بڑا سمپل پروسیس نہیں ہے سر. آئین کے اندر گیون ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس نے مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب اپنے اپنے جو سائیڈز ہیں، اپوزیشن کے لیڈر کو اپنی سائیڈ کو دیکھنا ہے، حکومتی لیڈر کو اپنی سائیڈ کو دیکھنا ہے، تو کوئی اور سٹیک ہولڈر کیسے آتا ہے ایکویژن کے اندر؟ لیکن پولیٹیکلی تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ پالیٹکس میں تو سٹیک ہولڈر ہیں، مگر جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اور کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ سٹیک ہولڈر اس لیے نہیں ہے، ایک تو پارلیمنٹ میں نہیں ہے، صوبائی اسمبلیوں میں نہیں ہے. اب ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اب ہم نے کیا کیا، سارے مواقع ہم نے ضائع کر دیے. اب کہنا ہم سے مشاورت آئینی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ جو بندے پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سٹرینجر ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی اسمبلیوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں to form a caretaker government and to have consultation with them. They are the stranger in the political system under the constitution, under the parliamentary system. And like you very rightly said پہلے بھی کہ انہوں نے یہ اپنا یہ سٹیٹس خود کیا ہے. وقت میرے پاس محدود ہے، اس لیے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. جاوید صاحب سے اسی پہ بریفلی کامنٹ کر دیجیے گا. کس طریقے سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو بڑی جائگنٹک مسٹیکس کی ہے نا پولیٹیکل، اپنے آپ کو خود ہی مائنس کیا ہے انہوں نے سسٹم اپنے میں سے. پاؤں پہ کلاڑیاں ماری ہیں. مثلا ان کو کئی جو سینر ایلیمنٹس تھے ان کی پارٹی میں یا باہر ان کے جو مشیر تھے وہ کہتے تھے کہ آپ یہ پنجاب کی اور کے پی کے اسمبلی نہ توڑیں، اور انہوں نے زبردست انہوں نے اس کیمپین وقت چلائی. وزیر اعلیٰ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو کس ایکسٹینٹ تک گئے ان کو انہوں نے، اور وہ بیچارے اس کا شکار بھی ہیں، اسی مصیبت کا شکار ہے. تو انہوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ کو پنجاب اسمبلی کو نہیں توڑنا چاہیے اور ان کو نیشنل اسمبلی سے بھی باہر نہیں جانا چاہیے تھا. اگر ان کا پولیٹیکل سینس ہوتا اور پولیٹیکل ایکسپیرینس ہوتا تو کبھی بھی یہ نیشنل اسمبلی سے ریزائن نہ کرتے، وہاں بیٹھ کے بات کرتے. کیونکہ آپ کوئی بھی تبدیلی سسٹم میں نہیں لا سکتے یا ان پٹ نہیں دے سکتے unless you are a part. You are out of the system because of your own decisions. کسی نے آپ کو پش کر کے اس سسٹم سے باہر نہیں نکالا، ایکسپیل نہیں کیا. آپ نے خود کہا کہ آ بیل مجھے مار. تو اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں سنا جائے، اور لیکن ان کے لیے آڈز بہت زیادہ ہیں اور probably they will not be able to play the role
दे आर एनविसेजिंग कि जी हमें भी ये रोल पर प्ले करना चाहिए, क्योंकि वो बस मिस कर चुके। वो बस उन्होंने खुद मिस किया। बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते। बहुत शुक्रिया आपका जावेद सिद्दीक साहब सर आपके वक्त के लिए। मलिक मोहम्मद रफ़ीक रजवाना साहब सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ जो है साबिर बलोच साहब उस पार्टी से मौजूद थे, उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। नुक्ता एतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।